अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान में तमाम तरह अफवाहों और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जिस नहज पर पहुंची हुई है, उसके बावजूद गैर मुल्की सरमायाकारी में न सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि पाकिस्तान में काम करने वाली गैर मुल्कियों के कंपनियों के एतमाद में भी इजाफा हुआ है, चूँकि उन्होंने रवा माली साल के 9 माह में रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। और वो मुनाफा सिर्फ कमाया नहीं बल्कि मुनाफा उन्होंने 1 अरब 72 करोड़ डॉलर अपने मुल्कों को मुंतकिल किया है। और सबसे ज़्यादा मुनाफा किस मुल्क को मुंतकिल किया गया और कितनी गैर मुल्की सरमायाकारी में अब तक इजाफा हुआ, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे ओगरा, जिसकी वजह से पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ऑयल रिफाइनरियां परेशान थी, लेकिन अब SNGPL ने जो ओगरा की एक लाइसेंसी है लाहौर हाई कोर्ट से रजू करते हुए ओगरा पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं, जिसके मुताबिक ओगरा ने स्विस सदर्न गैस कंपनी को फेवर की है, उसको डिफरेंट ट्रीट किया है, SNGPL के साथ इम्तियाजी सलूक किया है, जिसके नतीजे में स्विस सदर्न के शेयर्स की वैल्यू 600% अचानक बढ़ गई, जिसके नतीजे में इनसाइड ट्रेडिंग के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, शकूक व शुबहात पैदा हो गए। ये माजरा है क्या, और उसके साथ साथ ओगरा के खिलाफ किस OMC के सरबराह ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है और इस ख़त में क्या संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और किस मामले की निशानदही की गई। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे हमेशा की तरह सैयद खालिद मुस्तफ़ा साहब। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, ये क्या माजरा है? ओगरा अंडर फायर है इस वक्त, ऑयल रिफाइनरियाँ हों, OMCs हों, और अब SNGPL ने भी लाहौर हाई कोर्ट से रजू भी किया है और उसके साथ साथ उन्होंने जो मुख्तलिफ रिटर्न और एसेट्स हों या दीगर बेंच मार्क्स हों, उसके ऊपर ये इस हवाले से प्ली इख्तियार की है कि उनके साथ इम्तियाजी सलूक बरता गया है, जिसके बड़े खौफनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। ये तफसीलात हैं क्या? शुक्रिया भट्टी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। ओगरा जो है काफ़ी अरसे से जो है अंडर फायर है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे वो मुतमिन बिल्कुल नहीं है ओगरा से। और ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी चूँकि इस वक्त एडहॉकिज़म पे चल रही है, जो चेयरमैन साहब हैं वो 1 साल की एक्सटेंशन पे हैं और जो मेंबर गैस है वो है ही नहीं है। तकरीबन 2022 से वो जो है उनका टेन्योर ख़त्म हुआ था। सिंस दैन कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई और वो जो मेंबर आए हैं उनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। तो यूँ कोरम भी पूरा नहीं है और एडहॉकिज़म पे ये सारा जो है ना सिस्टम चल रहा है। तो ज़ाहिर है इस वक्त ना सिर्फ OMCs नाराज़ हैं, जो हैं रिफाइनरीज जो हैं उनके मामला हल करने में नाकाम रहे हैं, बल्कि जो हमारी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी कोई तकरीबन ओगरा पे कोई सेटिस्फेक्शन का इजहार नहीं किया, क्योंकि उनके भी जो है जो तरसील है जेट पायलट की वो भी नहीं पूरी हो पा रही। तो अब ये है कि ये इन द हिस्ट्री ऑफ द रेगुलेटरी रजीम ये फर्स्ट टाइम है कि एक आपकी लाइसेंसी जो है वो आपको चार्जशीट कर रही है। और वो जो लाइसेंसिंग कंपनी है वो सुई नादरन और सुई सदरन है, 2 ही हैं पाकिस्तान में। तो ये यूटिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की यूटिलिटीज़ हैं, और उनमें से गवर्नमेंट की यूटिलिटीज़ जो है ना वो लाहौर हाई कोर्ट चली गई है और वहाँ पे उन्होंने चार्जशीट पेश कर दी है, पटिशन दायर कर दी है, जिसमें उन्होंने बड़े सवीर किस्म के इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं ओगरा पे। और वो ओगरा पे जो मेन जो अगर बिटवीन द लाइंस पढ़े तो यही है कि इन्होंने इन साइड ट्रेडिंग की है और सुई सदरन को इन्होंने डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दी है फैसले में, और जिसकी वजह से उनके जो शेयर्स हैं वो 600% इंक्रीज़ कर गए हैं। और जबकि सुई जो नादरन है गैस कंपनी है वो नॉर्मली उसके शेयर्स उन्होंने बिहेव किया है। अब जो तफसील है वो ये है कि जो पटिशन में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो ये है कि जी 2022 और 23 में जो रिटर्न ऑन एसेट्स है उसकी कैलकुलेशन जो है वो हाईली क्वेश्चनेबल है। और फिर उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन रिसोर्स बेंचमार्किंग फार्मूला है उसको मैनिपुलेट किया गया है, फाइनल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट को भी मैनिपुलेट किया गया है, जिसकी वजह से उनके जो वो ये किया गया है स्विस सदर्न गैस कंपनी की फेवर में, जिसकी वजह से स्विस सदर्न स्विस सदर्न गैस कंपनी के फेवर में किया है ये फैसला ओगरा ने, जिसकी वजह से उसके जो शेयर्स हैं वो 600% उसकी वैल्यू बढ़ गई। 600%? बिल्कुल। ये तो स्टॉक मार्केट में लोगों ने फिर बड़ा इसके ऊपर खेला है, पैसे बनाए हैं जी बहुत ज़्यादा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो मेन एक्चुअली जो एक्विजिशन आई है या जो एलिगेशन आ रहा है वो यही है कि ओगरा जो है एज ए रेगुलेटर
آف دا آئل اینڈ گیس سیکٹر, اس پہ یہ الزام آ گیا کہ یہ ان سائڈ ٹریڈنگ میں ملوث ہے, یہ الزام آ گیا. تو وہ پٹیشن میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں اپنے آرگومنٹس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی آگرہ جو ہے نا, اس نے مینوپولیشن کی ہے فکسڈ جو چارجز ہیں, وہ جو سوئس سدرن کے لیے انہوں نے جو فکسڈ چارجز جو ہیں ان کو کیٹاگرائز کیا ہے انہوں نے نان آپریٹنگ انکم میں, جبکہ سوئس نادرن کے جو فکسڈ چارجز ہیں ان کو انہوں نے کیٹاگرائز کیا ہے آپریٹنگ انکم میں. یہ تو بہت بڑی مینوپولیشن ہے, بہت زیادہ مینوپولیشن ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے معاملات جو ہے نا مزید خراب ہوئے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ جو بینچ مارک کو فارمولہ بنایا ہوا ہے, بینچ مارکنگ فارمولہ ہیومن ریسورس کے حوالے سے, اس میں جو 4 عوامل جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اس میں ایک انفلیشن ہوتی ہے CPI, ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہوتا ہے, نمبر آف جو کنزیومرز ہوتے ہیں, اور سیلز والیوم ہوتا ہے. تو انفلیشن جو ہے نا وہ انہوں نے سوئس سدرن کے لیے جو رکھی 50% رکھی, اور ایسپل کے لیے 25%. کمال ہے, ایک ہی ملک میں ہے, ایک ہی ملک میں ہے, اور سمجھ سے بلت ہے. اچھا, تو ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن جو نیٹ ورک ہے وہ سوئس نادرن کا سب سے زیادہ ہے. جی بالکل ایسا ہے, وہ 3 ٹائمز زیادہ ہے, کنزیومر بھی سب سے زیادہ, اور کنزیومر جو ہے اس سے ڈبل ہے سوئس سدرن کے کنزیومر سے. جو دیکھیں یہ پنجاب ہے, پنجاب بڑا صوبہ ہے, پنجاب ہے, اور پھر آ جاتا ہے KP. اس لحاظ سے یہ کاسٹ SNGPL کی ہائر سائڈ پہ ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ جو چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی اپنی پٹیشن میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ آگرہ نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے, اور انہوں نے جو فائنل ریونیو جو جو ریٹرن ہے اس میں جو ہے انہوں نے ہم سے امتیازی سلوک کیا ہے, جس کی وجہ سے سدرن کے جو شیئرز ہیں اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, اور 600% تک بہت زیادہ لوگوں نے کمایا ہے اس میں. ظاہر ہے یہ انلیگل ہے, جو ان سائڈ ٹریڈنگ ہوتی انلیگل ہے. تو میں نے آگرہ کے سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی, کیونکہ جو ایلیگیشن ہیں, جو الزامات ہیں, ان کی نوعیت بہت ہی سخت ہے. تو میں نے پھر عمران محمود غزنوی صاحب ہیں وہاں پہ, بڑے سمجھدار اور ایمیننٹ جو ہیں اسپوکس پرسن ہیں ان کے, تو ان سے میں نے بات کی. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ چونکہ یہ سب جوڈس ہے معاملہ, تو ہم جو ہے نا وہیں پہ جواب دیں گے, لیکن ہم ایگزامن کر رہے ہیں ان کی پٹیشن کو. لیکن حضرت بڑا کریٹیکل یہ معاملہ ہے, میں نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی, اطلاعات یہ سامنے آئی کہ چونکہ اوگرا پہ بڑا پریشر اس وقت, چونکہ یہ معاملہ بڑا کریٹیکل نیچر کا ہے, اور بالخصوص ایسے معاملات جب ماضی میں ہوئے نیب نے ان کی تحقیقات کی, کیونکہ اس کے اندر اسٹاک مارکیٹ کا معاملہ ہے, انسائڈ ٹریڈنگ کا معاملہ ہے, اور اس پیٹرن کے اوپر ایک کمپنی کو فیور کیا گیا ہے. تو جس میں لگتا ہے کلوژن الجیڈلی لگتا ہے, بالکل ایسے, اور ایسے معاملات کے اندر ماضی میں نیب اور FI تحقیقات کرتا رہے. تو لگتا یہ کہ آج اوگرا کی طرف سے میری کچھ ہائی اپ سے میری بات ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ آج شام تک شاید ہم اس کے اوپر ریبٹل جاری کریں. وہ دیکھنا یہ ہے بھٹی صاحب کو ریبٹل میں کتنی جان ہے, کتنی جان ہے. تو ظاہر ہے انہیں ثابت تو کرنا ہے نا, جو ہے کورٹ آف لا میں جا کے ثابت کرنا ہے نا جی کہ یہ جو الزامات ہیں غلط ہیں. بالکل, لیکن الزامات کی نوعیت بہت سنگین ہے. بالکل, لیکن یہ ہے کہ وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے. وے فارورڈ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ میکسیمم لاہور ہائی کورٹ والے کہیں گے جی پہلے تو ان کا فورینسک کروائیں نا, آڈٹ کروائیں, فورینسک آڈٹ کروائیں, جو فائنل ریونیو ریکوائرمنٹ ہے اس کی کروائیں, جو کیلکولیشن ہوئی ہے ریٹرن آن ایسٹس وہ کروائیں. پھر ان کی جو ہے یہ بھی دیکھیں کہ جو ان اکاؤنٹڈ فار گیس ہے UFG, اس کی بھی فورینسک کروائیں. اور وہ ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی ویسے کہنا چاہیے کورٹ آف لا کو کہ آگرہ کے بھی پرفارمنس آڈٹ کروائیں کہ ان میں کتنی اہلیت ہے ڈیسیژن میکنگ کی. بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بہت ضروری ہے. لیکن خصب تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جی آگرہ کو جو لیٹر لکھا ہے وہ کون سی ایمیننٹ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, اس نے کیا الزامات عائد کیے ہیں, اور انہوں نے سیدھے وہ چیف ایگزیکٹو یعنی آپ پاکستان پرائم منسٹر شہباز شریف کو انہوں نے لیٹر لکھ دیا, کیوں لکھا ہے, اور اس میں کیا کس قسم کی ان کے مطالبات ہیں. دیکھیے وہی معاملہ جیسے کہ اوگرا کہ لگتا ہے کہ ایک تاری گردش میں ہے. اوگرا اس وقت انڈر فائر ہے. ایک طرف سے پہلے بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے, انرجی سیکٹر پراپر اس طریقے سے پرفارم نہیں کر رہا تھا, اس کے اندر بہت زیادہ ڈسٹورشن تھی, وہ معاملہ سنبھل نہیں پا رہا تھا, ریفائنریاں دہائیاں دے رہی تھی, اومسیز اپنا رونا رو رہی تھی, اور گیس نیٹ ورک ویسے ہی بڑا بری طرح سے متاثر ہوا ہے, لوکل گیس کی کرٹیلمنٹ ہوئی ہے. تو اوور آل یہ ہمارا انرجی کا سیکٹر بری طرح سے متاثر تھا. تو لیکن ایک کمپنی جس کا نام گو ہے, میں اس کو ڈسکس ہم کر سکتے ہیں, وہ اس نے کچھ عرصے میں پچھلے 1-1.5 سال میں بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ طریقے سے اس نے مارکیٹ کو کیپچر کیا, اور پوری مارکیٹ پریشان ہے کیونکہ وہ انفلوئنس بھی رکھتے ہیں, ان کا پینیٹریشن بھی ہے, ان کے بیک اینڈ پہ دنیا کے ایک سب سے بڑا سپلائر سعودی ارامکو بھی موجود ہے,
40% شیئر ہیں 40% ان کے شیئر ہیں. تو وہ ان کے جو ایم ڈی ہیں وہ کافی خائف ہیں اوگرا کے چیئرمین سے, اور وہ اس وقت ایسے غصے میں آئے ہیں کہ انہوں نے سیدھا ہی پرائم منسٹر پاکستان کو خط لکھ مارا ہے اور بڑا ان کو چارج شیٹ کیا ہے کہ ان کی ایفیشنسی پہ کویسچن ہے, یہ کر کیا رہے ہیں, ان کو چیک کریں, یہ ان سے نظام نہیں چل رہا. اطلاعات یہ ہیں, ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس معاملے کو کھوج لگانے کی کوشش کی کہ ان کو دیکھیے ریگولیٹر ہے, کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, آپ کو ان کے خلاف کوئی شکایت ہے, آپ اپیل میں آتے ہیں, ریکنسیڈریشن میں آتے ہیں, پھر بھی کوئی معاملہ ہے, اگر وہ اتھارٹی کے حوالے سے کوئی مس کنڈکٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا لیجٹیمیٹ رول پلے کرنے میں ناکام ہو گئی ہے, پھر اوگرا آرڈیننس میں ایک پروویژن ہے, آپ نے ایف پی ایس سی میں جا کے ریفرنس فائل کرنا ہے, آپ اتھارٹی کو چینج کروا سکتے ہیں اگر آپ کا ریفرنس میں جان ہے. اگر وہ چیزیں نہیں ہیں پھر تو آپ پرائم منسٹر کو جب خط لکھیں گے تو پھر لوگ کہیں گے, کیونکہ آپ کا تعلق بھی رائے وینٹ کے بالکل تھوڑا سا نزدیک ہے, قصور کے آس پاس, آپ کا لاہور بیسڈ ہے, آپ کا لاہور انفلوئنس ہے, اور سب کو پتہ ہے کہ آپ کی کتنی ایکسیس ہے پرائم منسٹر آفس کے اندر نا. تو اس کا مطلب ہے اس لیٹر نے پرائم منسٹر کو ڈسپیوٹڈ کر دیا. تو خط صاحب انہوں نے خط ان کو لکھ دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان اس خط پہ کوئی ایکشن لیتے ہیں تو بڑے کویسچن کھڑے ہو جنم لیں گے ڈیفینیٹلی. تاہم اوگرا کو بھی چاہیے جہاں پر ان کا ڈیو رول ہے, جو اوگرا آرڈیننس نے ان کو مینڈیٹ دیا, اس کے مطابق آنکھیں بند کر کے اپنا کردار ادا کریں. یہی وہ راستہ ہے کہ جو او ایم سیز کے ایسے لیٹر سے بھی بچ سکتے ہیں اور ایس این جی پی ایل کی پٹیشن سے بھی. اگر ان کی وہاں پر کسی جگہ پہ ایسی نیگلیجنس ہوئی ہے تو یہ پاکستان کی ہسٹری کا بڑا بلنڈر ہوگا اور اس کے کانسیکوینسز بڑے سویئر ہوں گے, چونکہ معاملہ الٹیمیٹلی کرمنل نیچر کا بنے گا, کرپٹ پریکٹسز میں آئے گا اور پھر معاملہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے. تو خالد صاحب آگے بڑھتے ہیں. بڑے نامساعد حالات رہے, سیاسی عدم استحکام بھی تھا, اڈیالہ جیل کے ارد گرد ساری سیاست گھوم رہی ہے اور ہر طرف سے یہی آوازیں آتی تھی کہ ملک کی معیشت کو بہتر بنانا ہے تو پاکستان میں استحکام لے کے آئیں, اور یہاں پر ایک امپریشن دینے کی کوشش کی گئی سوشل میڈیا کے اوپر. دیکھیں جی پاکستان کا تو برا حال ہے, پاکستان تو ڈیفالٹ ہو گیا, سری لنکا سے بھی برا حال ہو گیا, برین ڈرین ہو رہا ہے, لوگ باہر جا رہے ہیں, کمپنی نکل کے جا رہی ہیں, یہاں کچھ نہیں ہو رہا, صنعتیں بند ہو گئی. مشکل حالات ضرور تھے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو اب مسلسل ڈفرینٹ اعداد و شمار آ رہے ہیں ریلیونٹ اتھارٹیز کی طرف سے, وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ہوں یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہوں, تو وہ بڑے انکریجنگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک جماعت نے, پاکستان تحریک انصاف نے یہ کوشش کی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کہ آپ ریمیٹنس کم کریں, لیکن ریمیٹنس نے بھی ملک کی تاریخ کے اندر نیا ریکارڈ قائم کر دیا. گزشتہ ماہ $4 ارب سے زیادہ ہے, اوور آل 37% کا اضافہ ہے. لیکن اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے جو اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے والے, کہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. 14% سے زیادہ ریکارڈ اضافہ اس میں ریکارڈ ہوا ہے صرف جمع مالی سال کے 9 ماہ کے دوران. اور صرف یہی نہیں, جو پاکستان میں کام کرنے والی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں, غیر ملکی کمپنیاں ہیں, وہ بھی یہ پاکستان سے ریکارڈ منافع کما رہی ہیں. ریپیٹریشن ہوئی ہے پروفٹ کی. جی ظاہر ہے. اچھا جب آپ ریکارڈ منافع ریپیٹریٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی مارکیٹ میں اتنا پوٹینشیل تھا کہ انہوں نے کامیاب انداز میں بزنس کیا, سکسیسفلی ان کے بزنس ماڈل نے کام کیا, انہوں نے پروفٹ کمایا, ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا. اب وہ پالیسی کے مطابق اپنے ڈیویڈنڈ کو, اپنے پروفٹ کو ریپیٹریٹ کر رہے ہیں. اور رواں مالی سال کے صرف 9 ماہ کے دوران یہ والیوم $1 ارب 72 کروڑ ہے. $1 ارب 72 کروڑ مختلف غیر ملکی کمپنیوں نے, ملٹی نیشنل کمپنیوں نے یہ پروفٹ اپنے ملکوں کو منتقل کیے. یہ 9 ماہ کے اعداد صرف 9 ماہ کے. اور یہی اعداد و شمار گزشتہ مالی سال کے 9 ماہ میں یہ $826 ملین تھے. تو اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے جو ڈیفینیٹلی غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ بن رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ ہم ڈیفٹ سے نکلے, پلس سرپلس ہوئے, سچویشن بہتر ہوئی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی پھر ان کو اجازت دی کہ آپ اپنے پروفٹ کو ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں. اس سارے صورتحال کے باوجود ذرائع مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں, وہ $14 ارب کا ٹارگیٹ ہر صورت کو کہتے ہیں ہم اچیو کریں گے, جو کہ ابتدائی ہدف $13 ارب تھا. اس سے توقع یہ کی جا رہی کہ بڑھ جائے گا. اچھا سب سے زیادہ جو منافع ہے یو کے کو ریمٹ ہوا ہے, جو کہ $511 ملین ہے, جو برطانوی کمپنی پاکستان میں کام کر رہی ہے. تو مطلب یہ میں بیسیکلی بینچ مارک کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے حالات, دہشت گردی کے واقعات, سیاسی عدم استحکام, اس کے باوجود غیر ملکی کمپنیاں پاکستان کی مارکیٹ میں ان کے لیے اٹریکشن ہے, پرکشش کاروبار کے مواقع, اور یہاں سے منافع کما کے اپنے ملکوں کو منتقل کر رہی ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اسی طرح جو غیر ملکی سرمایہ کاری پہلے 9 ماہ کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاری اوپر جو ادائیگیاں تھیں وہ اس طرح میں نے آپ کو بتائیں. اسی طرح چین کو بھی منافع کی ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. ہم نے یو کے کی بات کی, چینی کمپنیوں نے اسی عرصے کے دوران $221 ملین
چین کو بھجوائے، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں یہ والیوم 79.7 ملین ڈالر تھا. اور اگرچہ کہ چین ایک طویل عرصے سے پاکستان کا سب سے بڑا غیر ملکی سرمایہ کار رہا ہے، لیکن اس کے ڈفرینٹ ریزنز ہیں، کیونکہ اس کے مختلف پروجیکٹس ڈفرینٹ سٹیجز میں ہیں. کچھ جگہ پہ ان کا جو پروفٹس ہیں وہ ڈیو ٹو سم ریزنس پاور سیکٹر ہے، وہاں پہ وہ سرکولر ڈیٹ اور چیزوں کی نظر ہے. لیکن اس کے باوجود برطانیہ نے اس میں لیڈ کیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح امریکہ کو منافع کی ترسیلات تقریباً 4 گنا بڑھی ہیں. امریکی کمپنیاں، دنیا کے اندر سب سے بڑا بینچ مارک تو یہی ہے، 190 ملین ڈالر تک پہنچ گئی، جبکہ گزشتہ والی سال میں یہ 48 ملین ڈالر کا یہ والیوم تھا. اسی طرح متحدہ عرب امارات جو پاکستان کا ایک وقت تک بڑا تجارتی شراکت دار تھا، لیکن حالیہ برسوں میں چین کی برآمدات میں اضافے کے باعث چین نے اس کی جگہ لے لی ہے. تو اوورآل دیکھا جائے تو غیر ملکی کمپنیوں نے جو بہت شاندار منافع کمایا ہے اور بیرون ملک منتقل کی. توقع یہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کاروباری سرگرمیوں کو مزید تقویت ملے گی، حالات بہتر ہوں گے. ہاں، جو مسئلہ جہاں پر آ رہا ہے، جو ہمارا توانائی کا شعبہ ہے، یہ اچھا پرفارم کرے تو ہماری اپنی ملک کی کمپنیاں بھی اپنے پروفٹ میں، اپنے ایکسپورٹس میں، اپنے کام میں، اپنی پیداوار میں مزید بہت زیادہ اضافہ کر سکتی ہیں. ہمارا صرف اور صرف اگر توانائی کا شعبہ بہتر پرفارم کر لیجیے. بٹی صاحب، آپ نے بالکل صحیح یعنی کہ پکڑا ہے مرض کہاں پہ ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ جی ہمارا صرف اور صرف ایک ہی سیکٹر جو ہے نا وہ ہمیں پاکستان کو بیل آؤٹ کر سکتا ہے، وہ ایکسپورٹ سیکٹر ہے. اگر ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر آل دا ٹائم ایفیشینٹلی بہتر ایکسپورٹس کرتا رہے اور ریمیٹنسز کا بھی انفلو جو ہے بہت زیادہ آتا رہے، تو تب ہمارے جو ہیں ریزروز بڑی اچھی حالت میں ہوں گے، اور ہم تب ہی جو فارن کمپنیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان کو ہم آن ٹائم ان کا جو پرافٹ ہوگا وہ ہم ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے. یہ اسی صورت میں ہے کہ ہم جو ہمارا کماؤ پوت ہے وہ ہے ایکسپورٹ انڈسٹری. تو جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو. ان کو جو لوکل جو ویلیو ایڈڈ چین ہے اس پہ بھی ان کو مراعات دینی چاہیے، اور جو ایکسپورٹ سیکٹر پہ بھی مراعات دینی چاہیے، جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کو بھی، تاکہ ہم میکسیمم جو ہے ایکسپورٹ کر سکیں اور ہم کمپیٹیٹو ہو جائیں ہماری پروڈکٹس باہر. اور تب ہمیں کوئی بھی کمپنی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے آئے گی، ایف ڈی اے لے کے آئے گی، جب وہ وہاں پہ کاروبار کرے گی تو وہ آن ٹائم اپنے پرافٹ جو ہیں وہ لے کے جا سکے گی. بالکل درست آپ نے، بالکل درست آپ نے. توقع کرتے ہیں کہ آپ کے اس تجویز کو متعلقہ حکام اس کے اوپر ضرور تھوڑی توجہ دیں گے. ناظرین، آج کے لیے اتنے ہی. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.